सदा है शौर बरतर के नाम से प्रोग्राम ज़मील अक्ल मुजाहिद अलवी का सलाम कबूल कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है एक्सीडेंटल जनरेशन, यानी कि हादसाती औलादें। लगभग 5 साल पहले मैंने अपने वालिद से सवाल किया कि आपका वालिदा गिरामी के साथ कुर्बत और ताल्लुक़ क्या फ़ितरी ख्वाहिश पूरी करने के हवाले से था या बच्चा पैदा करने की कोई ख्वाहिश और चाह भी थी। सवाल का सुनना था, चौंक के मेरी तरफ देखा, देखने के बाद वालिदा को देखा। ज़ाहिर है ये सवाल हमारे समाज में, हमारे माशरे में समाज के मिजाज के ख़िलाफ़ था, माशरे के मिजाज के ख़िलाफ़ था कि कैसी गुस्ताखी कर रहा है, कैसा बेहुदा सवाल कर रहा है। लेकिन मेरे बार बार अच्छे अंदाज में बात करने से मैं अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया। वालिद साहब ने एक जवाब दिया, कहा कि हमारी ख्वाहिश भी थी, हम चाहते भी थे। यही सवाल मैं कुछ इस अंदाज में अपने समाज और माशरे के 80% अफराद से भी करता हूँ। बहुत से लोगों से मैं कर चुका हूँ, बहुत से पेरेंट्स से, बहुत से अफराद से, समझदार लोगों से बात कर चुका हूँ। लेकिन 80% अफराद से मैं यूँ बात करता हूँ कि क्या फ़ितरी ख्वाहिश पूरी की गई या बच्चा पैदा करना चाहा। अगर फ़ितरी ख्वाहिश पूरी करना मकसद था तो फिर बच्चा क्यों, और अगर बच्चा पैदा करना चाहते थे तो फिर 2 सूरतें और बनती हैं। वो 2 सूरतें क्या हैं? या तो आपने प्लान किया होगा, तैयारी की होगी, एहतमाम किया होगा, पूरा एक बाकायदा सोच विचार के बाद आपने बच्चे के लिए इंतज़ाम किया होगा, या आपने नहीं किया होगा। 80% से ज़ायद लोगों का जो जवाब है वो यूँ है कि आ गया, हो गया, मिल गया, अता हो गया, पैदा हो गया। यानी कि हमारे समाज की मेजॉरिटी और अक्सरियत हो जाने को, मिल जाने को और आ जाने को बच्चा कहते हैं, पैदाइश कहते हैं। यानी कि मामलात कुछ और थे, नताइज कुछ और निकल आए। चाहत कुछ और थी, हुआ कुछ और, कर कुछ और रहे थे, मिला कुछ और। ये जो आ गया है, ये जो मिल गया है, ये जो अता हो गया है, मैं इसको हादसा कहता हूँ। आप ज़रा तारीख़ का मुताला करके देखें कि जितनी भी बड़ी शख्सियात, माहिरीन, जिनका मुआशरे में किरदार रहा है, जो मुआशरे में एक वजूद रखते थे, जो मुआशरे में एक हैसियत रखते थे, जो मुआशरे में एक मकाम व मर्तबा और एक रुतबा रखते थे, जो नाबगा थे अपने अपने उमूर में, अपने अपने शोबों में, अपने अपने कामों में एक कद काठ रखा करते थे, उन सारों का मुताला किया जाए, बेशक आप उसे माने या ना माने, हमारे नज़रियात उन्हें कबूल करते हूँ या ना करते हूँ, उनके वालिदैन ने एक एहतमाम किया था, उनके वालिदैन ने एक प्लान किया था, कोशिश की थी कि जो आ रहा है न सिर्फ हमारा वारिस बने, हमारे विरसे का वारिस बने, बल्कि वो माशरे की तरक्की, खुशहाली में एक अहम किरदार अदा करने वाला फ़र्द होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जब हम अपने मुआशरे को देखते हैं, हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, तो इसमें ये जो एक रश लगा हुआ है, एक हुजूम है, एक मॉब है, एक भीड़ है जो चलती जा रही है, सर ही सर नज़र आते हैं। लेकिन नतीजा आपके सामने है कि आ गए, हो गए, मिल गए, पैदा हुए,
یعنی آپ نے جو معاشرے کو دیا ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں کہ کیا دے رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ نے معاشرے کو کیا دیا ہے۔ ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ذرا ایک چھوٹی سی کمپنی کو دیکھیں، چھوٹے سے کارخانے کو دیکھیں، ایک عام سی کمپنی کو دیکھیں۔ جب اس نے اپنی پروڈکٹ معاشرے کے اندر، مارکیٹ کے اندر لانچ کرنی ہوتی ہے، بھیجنی ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کی پروڈکٹ بہترین، قیمتی اور لوگوں کی خوشحالی اور ترقی میں جتنا کردار ادا کر سکے، اس کا اتنا کردار ہونا چاہیے۔ یعنی وہ ایک عام کمپنی اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے اتنا اہتمام کرتی ہے، اتنا پلان کرتی ہے، اور معاشرہ اسے قبول کر لیتا ہے، مارکیٹ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی مارکیٹ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں لیتے ہیں، اور یہی کیفیت ہوتی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ اچھی سے اچھی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز کی ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں، آپ کمپنی کی بہترین چیز لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم جب بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو بہترین چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہی ہیں انسانی کمپنی سے جو کچھ دے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم انسانی کمپنی سے انسانی معاشرے کی منڈی میں کیا کچھ پیش کر رہے ہیں۔ شکلیں ہیں، عقلیں نہیں ہیں، حلیے ہیں، روح نہیں ہے، چہرے ہیں، مرتبے نہیں ہیں، چلتے پھرتے ناکارہ وجود لگتے ہیں، بے ہوش، بے شناختہ، بے وجود لگتے ہیں۔ معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سے کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کچھ اور تھے، کچھ اور کر رہے تھے، کچھ اور کام میں مصروف تھے، نتائج کچھ اور طرح کے نکل آئے ہیں۔ قصور آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کی سادہ لوئی، والدین کی معصومیت، حالات، معاشرہ، ایک بنا بنایا سماج جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس میں تو چلتا ہی یہی ہے۔ لیکن کیا یہ درست تھا؟ جب آپ جسم کی بیماری پسند نہیں کرتے تو ذہنی، فکری اور تہذیبی بیماری کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ دہشت گردی کا مطلب جسم پر وار کرنا، زخمی کرنا یا کسی کا قتل کر دینا ہی نہیں ہے۔ دہشت گردی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے وجود کے اندر کیا دیا ہے، کیا پیش کیا ہے، کیا وہ معاشرے کی ترقی کا سبب بن رہا ہے یا معاشرے کی تنزلی کا سبب بن رہا ہے۔ آپ نے معاشرے کے اندر کیا چیز اتاری ہے، کیا وہ معاشرے کے خوشحالی کا سبب بن رہا ہے یا معاشرے کی بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ جتنا بڑا جرم آپ بغیر پلاننگ کے، بغیر تیاری کے معاشرے میں کوئی بچہ اتار دیتے ہیں، معاشرے اور سماج کے بازار میں، انسانی منڈی میں ایک ایسا فرد اتار دیتے ہیں جس میں نہ تو انسانی لا ہوتی ہے، نہ انسانی وضع و قت ہوتی ہے، نہ انسانی اقدار ہوتی ہیں، نہ انسانی اخلاقیات ہوتے ہیں، نہ انسانی جذبات ہوتے ہیں، رواداری ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، معاشرے کو اب تک کیا دیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ میں اس سے بڑھ کر بھی ایک اور بات کر دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے جب پیدا کر لیا، پھر اس کی فطری اور بنیادی ضروریات کو پورا کرنا پڑا، اور وہ بنیادی ضروریات جب آپ پوری کرنا چاہیں گے
تو اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ریڑھی والا بندہ ہے، اس کی آمدن 150 روپے ہے، اس کا ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس پر 100 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب وہ بچہ بڑا ہوا، اس کے اخراجات بڑھے، اسی ریڑھی والے کا ایک اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب کہ آمدن وہی 150 روپے ہے، اسی ریڑھی والے کا ایک اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو تیسرا ہے، آمدن وہی 150 روپے ہے، چوتھا پانچواں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آمدن 150 روپے ہے۔ پہلے بچے پر 100 روپے 100 روپے خرچ تھا، وہ 100 روپے اب 20 روپے کی تقسیم میں چلا گیا ہے، یعنی 5 بچے 20 روپے پر گزارا کریں گے، جبکہ ان کی بنیادی ضرورت کیا تھی؟ ان کی بنیادی ضرورت 100 روپے ان کی اخراجات کی مد میں استعمال ہوتے تھے۔ جب آپ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہی نہیں کر پائیں گے اور آپ کہیں کہ ہم نے ان کو پالا ہے، ہم نے ان کو بڑا کیا ہے، آپ نے پالا نہیں، بڑا نہیں کیا، اپنے تئیں کوشش کی ہے، اور جب کسی بچے کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو میں اس کو جینا نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ اس کا قتل کہتا ہوں، کہ جب آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، اس کی خواہشات کے مطابق اس کا سامان نہیں کر پاتے، جب آپ اسے نہ ماحول دے پاتے ہیں نہ چیزیں دے پاتے ہیں، تو یہ اس کا قتل ہی سمجھا جاتا ہے۔ جو جیتے جی وہ پس رہا ہوتا ہے، اس کا قتل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات جو اہم پوائنٹ ہے میں عرض کروں گا، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پیٹ کی غربت اتنی بری نہیں ہے، اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی خطرناک معاشرے کو بغیر پلاننگ کے ساتھ، بغیر اہتمام کے ساتھ، بغیر تیاری کے ساتھ دیا ہوا ذہنی مریض، تہذیبی مریض، فکری مریض ہے۔ پیٹ کی غربت پھر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر ذہنی، فکری اور تہذیبی غریب کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یوں معاشرے پنپتے نہیں ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ پسند کریں گے۔ ہم نے آغاز عقل و شعور کر دیا ہے، آپ کو بات اچھی لگے تب بھی سر آنکھوں پہ، بات بری لگے تب بھی سر آنکھوں پہ۔ اللہ نگہبان۔